ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अलहम्द में जो हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ की कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरा कुरान हमें दे दिया कि ये है वो हदायत जिस पर चलकर तुम कामयाबी पालोगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एक एक आया को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अब शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम की तमाम तारीफ़ें, तमाम के तमाम शुक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए हैं। जब हम ये कलमा अदा करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ये कलमा इतना भारी है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान में जितनी खला है वो उसको भर देता है, और फिर मैज़ान पे सबसे भारी है और अल्लाह सुब्हानहू तआला को सबसे ज़्यादा अजीज़ है। आखिर इस कलमे में क्या बात है? देखिए, हम कितनी दफ़ा पढ़ते हैं, अब नमाज के बाद भी 33 टाइम्स तो हम पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इधर फिर उधर अगर तस्बीह पकड़ी हुई है तो तब भी हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन ये कलमा हमारे दिल से नहीं निकलता, क्योंकि हमें इसका पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या है। अल्हम्द वो शुक्र है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी की मदद की, आपको पता चला कि किसी के घर में खाना नहीं है, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे और उनके घर में खाने की चीज़ें नहीं हैं, और आप उनको कहते हैं कि जी आज से आपके घर में खाना मेरे घर से आया करेगा और आपने फ़िक्र नहीं करनी। या किसी बच्चे की फ़ीस नहीं थी और आपने उसकी फ़ीस अदा कर दी, या किसी का बच्चा बीमार था, वो हॉस्पिटल में था, आपने जाके उसका बिल दे दिया। कैन यू इमेजिन कि उस वक़्त उसके पेरेंट्स जब आपके सामने खड़े होते हैं तो वो किस अंदाज से आपका शुक्र अदा करते हैं। या आप थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाए कि आप सोचें कि अल्लाह ना करे कि कभी हमें ज़रूरत पड़ी हो, कि हमें किसी की ज़रूरत है और हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमने बच्चे की फ़ीस देनी है और कोई आके हमें वो फ़ीस बच्चे की हमारी पे कर देता है, तो हम किस अंदाज से उसका शुक्र अदा करते हैं। हमारी आंखों में जो उसके लिए इज़्ज़त होती है, जो हमारी पूरी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज उसके सामने जिस तरह से हम खड़े होते हैं, और ये ना सिर्फ ओनली उस टाइम पे, ज़िंदगी में जब भी उसको मिलेंगे, हम कहीं भी दूर बैठे हुए हम भाग के जाते हैं और उनको जाके मिलते हैं कि उन्होंने उस वक्त हमारी मदद की थी। और ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के देखें कि उनकी नेमतों का एहसास ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे तो पता ही नहीं कि आपने मेरे पे कितनी नेमतें की हुई हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये बात अल्लाह सुब्हानहू तआला को इतनी पसंद आई कि उन्होंने कुरान में मेंशन कर दिया कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूँ कि मुझे यही नहीं पता कि तेरी नेमतें मेरे पे कितनी हैं, किस किस नेमत का मैं तेरा शुक्र अदा करूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला को उनकी यही अदा पसंद आ गई। अब देखिए कि हमारी छोटी छोटी नेमतों से लेके हमारा सांस लेना, हमारा देखना, हमारा बात करना, हमारी औलाद, हमारा कारोबार, हमारा सब कुछ, ये तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ ना। आप अपने अराउंड देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतों के कितनी बेशुमार उसकी रहमतें, और हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब सब का सब शुक्र आपके लिए, इतने करम आपने मेरे ऊपर किए। अब जब भी आप ये लफ्ज़ पढ़ेंगे ना तो आप अपने दिल से इसको फील करना कि ये अल्हम्द का मतलब क्या है। देन हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम किसकी है, शुक्र किसका है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का। अल्लाह जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़ाती नाम है। तो इस तरह जैसे रहमान है, रहीम है, अल मालिकुल कुद्दूस है, ये सारे नाम जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिफ़ाती नाम है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़ाती नाम है, और फिर साथ ही अल्लाह ताला अपना एक दूसरे नाम को लेके आते हैं, कहते हैं रब है, रब्बुल आलमीन। अब रब को समझने के लिए देखिए हम कितनी दफ़ा ये पढ़ते हैं। अब एक दफ़ा आप अगर रब को समझ आएंगे ना तो आपको, मैं अगर ये कहूँ तो ये छोटी बात नहीं होगी कि आपको पूरे दीन की समझ आ जाएगी। रब कौन है? खालिक है, मालिक है और मुदब्बिर है। आप ये एक दफ़ा ये चीज़ को याद कर लेंगे ना तो जहाँ जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम आएगा आपके माइंड में एकदम से ये चीज़ आ जाएगी कि वो मेरा खालिक भी है, वो मेरा मालिक भी है, वो मेरा मुदब्बिर भी है। पैदा किसने किया है हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। अब मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है तो वो मेरी माँ ही मेरी मालिक है ना जैसे, और जो हम सबको पैदा करने वाला है वो हमारा मालिक है, वो हमारा खालिक है। और मालिक अगर आप लेते हैं तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? उसका ऑपोजिट है गुलाम। हमने क्योंकि गुलाम देखे नहीं है ना, हमें पता ही नहीं कि गुलाम कौन होते हैं, हमें ये पता ही नहीं कि हमारा मालिक कौन है। अगर आपको देखें मालिक का ऑपोजिट कौन है, मालिक का ऑपोजिट होता है गुलाम,
اور غلام کا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا، ہم نے کبھی غلام دیکھے نہیں ہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ غلام کی زندگی کیا تھی اپنے مالک کے آگے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے نا، اس کی پوری زندگی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے، اس کا سونا، اس کا جاگنا، یہاں تک کہ وہ جو اگر کماتا بھی ہے تو وہ اپنے مالک کو لا کے دیتا ہے، اس کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھاتی ہوں، آئی ہوپ آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈنگ میں آسان ہو جائے گا کہ آج کل کے آپ دیکھ لیں نا، جیسے ہم نوکر رکھتے ہیں، حالانکہ یہ نوکر ویسے نوکر نہیں ہے جیسے غلام ہوتے ہیں۔ اب آپ نے کام پہ جانا ہے، آپ اپنے نوکر کو کہتے ہیں کہ جی اپنے گھر میں صفائی کر دینا، رات کو میرے مہمانوں نے آنا ہے اور ایک کھانا بنا دینا۔ رات کو جب آپ واپس آتے ہو، آپ دیکھتے ہو کہ پورا گھر گندا پڑا ہوا ہے اسی طرح سے، اور کھانا بھی نہیں پکا ہوا، اور آپ اپنے نوکر کو دیکھتے ہو تو وہ تھکا ہوا بیٹھا ہوا ہے، آ کے ابھی بیٹھا ہی ہے لیکن وہ تھکا ہوا ہے۔ آپ ایک دم سے گھبرا کے اس کو کہتے ہو کہ یہ تم نے کیا کیا، میرے مہمان آنے والے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں باجی آج اتنا آپ کا گراج گندا تھا، میں نے سوچا کہ چلیں آپ کا پہلے گراج صاف کر دیتی ہوں پورے کا پورا، یہ کام تو میں بعد میں بھی کر لوں گی۔ آپ کیا کہیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے نا، تو ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم کام تو کر رہے ہیں، سوئے تو نہیں پڑے ہوئے نا، پورا دن دنیا میں کام کرتے ہیں، پورا دن ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، سوئے تو نہیں پڑے، رائٹ؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، ان کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا؟ جب تک ہم قرآن نہیں سمجھیں گے ہم اس بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور وہ رب بھی کون ہے؟ جو عالمین کا رب ہے۔ اب دیکھیں، میں نے جیسے کہا کہ عالم کی کوئی واحد نہیں ہے، عالم اٹ سیلف ہی جمع ہے، اور اتنے عالمین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10,000 عالم بنائے۔ اب دیکھیں، انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، برڈز کا عالم، چونٹیوں کا عالم، یو نیم اٹ، اور اتنے عالم ہیں اس دنیا میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کا رب ہے۔ ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ وہ اتنے امیر، اتنے اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمتیں کی ہوئی ہیں، اتنا بڑا کاروبار ہے، تو ایک دم سے ہم مرغوب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہمیں کہیں سے انویٹیشن آ جائے ایسے لوگوں کا، تو اور بھی ذرا ہوتا ہے کہ جی وہ تو اتنے بڑے ملک کے پولیٹیشینز ہو، یہ وہ، ہمیں تو وہاں پہ بلایا، ہم کس طرح سے ہوتا ہے، بندہ کس طرح سے سوچتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں رب ہوں، عالمین کا رب ہوں۔ ایک روب آتا ہے نا اندر ہمارے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک اور صفت بیان کرتے ہیں کہ ڈرو نہیں، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں عالمین کا بھی مالک ہوں، لیکن میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اب دیکھیے، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف رحمان کہہ دیتے تو کافی تھا، اب دونوں کا مادہ ایک ہے، را ہا میم، دونوں کا، جو ماں کا رحم ہوتا ہے نا جس میں بچہ ہوتا ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ ادھر سے ہی ہے۔ رحمان جو ہے اس میں شدت ہے، اس کی رحمت میں شدت ہے، اور رحیم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسلسل رحمت کو کہتے ہیں۔ اب اس کی اگزامپل میں آپ کو دونوں ناموں سے دے دیتی ہوں کہ جیسے آپ فار ایگزامپل ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ زلزلہ آیا، وہاں پہ لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگوں کے حالات خراب ہو گئے، گھر لٹ گئے، کاروبار لٹ گئے، ان کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے، تو ایک دم سے ایک جذبہ اٹھتا ہے، ہم فوراً سامان اکٹھا کرتے ہیں، کنٹینر بھیجتے ہیں، لوگ یہاں تک کہ بچوں کی اگر شادی کے جہیز کٹھے کیے ہوتے ہیں وہ بھی بھیج دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ جذبہ سو جاتا ہے، حالانکہ وہ لوگ ایسا نہیں کہ وہ سیٹل ہو گئے اس کے بعد، لیکن ہمارا وہ جذبہ کم ہو جاتا ہے، اور وہ ایک شدت ویسے نہیں رہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب رحیم کا لفظ ساتھ لاتے ہیں کہ وہ جوش بھی رہتا ہے، اور وہ مسلسل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے انسان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آئیے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ اس کے بعد واپس آتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی سورت آج مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں سورۃ فاتحہ کا ترجمہ تفسیر۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے الرحمن اور الرحیم پر، اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی یہ صفت بیان کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، لیکن میں مالک یوم الدین بھی ہوں۔ مالکی، مالک ہوں، یوم الدین، یوم دن، الدین بدلے کے دن کا، یہ ایک نیا لفظ ہوگا جو آپ یاد اگر کر لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ پوری سورۃ فاتحہ میں یہ ایک نیا لفظ ہے، بس باقی سارے اردو کے لفظ ہیں۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں مالک ہوں، دیکھیں یہ دن جو ہے یہ بڑا ڈر والا دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں یہاں پہ کہ اس دن کا بھی مالک میں ہوں، جس دن تم اپنا حساب کتاب لے کے آؤ گے، دیکھو کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، دیکھو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک الیوم الحق، یہ حق دن ہے، یہ ہو کے رہنے والا دن ہے، ہمیں یقین ہے اس دن کے اوپر نا کہ یہ بدلے کا دن ہوگا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس دن ہمارا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوگا جو رحمان و رحیم بھی ہے۔
لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، کہ میرا آج یہ دن ہی نہ آتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر ہمیں یہ بار بار، جو ہم ایک دن میں 19 ٹائمز ہم سورۃ فاتحہ صرف اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، پھر ہم کیسے بھول جاتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک مطلب ہوتا ہے صرف تیری، صرف کا تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایا صرف کا تیری، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیے اس میں ایک بات بہت غور کرنے والی ہے کہ نعبدو جو ہے نا، ہم جیسے ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جب شروع میں نون آ جاتا ہے نا تو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ ابھی اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آئے گی تو آپ گزار دیجئے گا۔ اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک ابھی کا زمانہ اور ایک آنے والا زمانہ۔ تو اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، اور پھر ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے۔ اور نعبدو میں دیکھیں، اگر یہ ایسے بھی آ سکتا تھا کہ نعبدو و نستعین، کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سینٹنس میں 2 مرتبہ ایاک کا لفظ استعمال کیا ہے، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کیا ہے؟ پھر سے وہ آپ دیکھیے کہ عبادت کا روٹ ورڈ جو ہے نا عین با دال ہے، عبد۔ اب عبد کون ہوتا ہے؟ عبد بندے کو کہتے ہیں۔ بندہ کون ہے؟ بندہ غلام ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ عہد ہے جو ایک بندہ اپنے اللہ سے کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ فاتحہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آیت پہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر وہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور پھر جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، اب جو وہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ تو نیکسٹ میں بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو پھر ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ ہم بھی تو یہ پڑھتے ہیں روز، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم عبد کیسے ہیں، ہم بندے کیسے ہیں، ہم غلام کیسے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے قرآن میں آتا ہے نا، بہت دفعہ لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دین میں واقعی زبردستی نہیں ہے۔ جب تک آپ مسلمان کے اندر نہیں آ جاتے، جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھ لیتے، آپ پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اب آپ کی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، آپ اس سے سمجھیے کہ اب آپ ایک اپلیکیشن بھرتے ہیں، اب اپنی مرضی سے جاتے ہیں، آپ ایک جاب پہ جاتے ہیں، آپ اپلیکیشن بھرتے ہیں، جاب والے آپ کو بلاتے ہیں، آپ کو ہائر کر لیتے ہیں۔ کل کو اگر آپ کوئی کام نہیں کرتے تو جاب والے آپ سے ہی پوچھیں گے نا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ وہ آپ کے گھر میں فون کر کے آپ کی بیٹی سے تو نہیں پوچھیں گے کہ وہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا، کیونکہ آپ نے وہاں پہ لا الہ الا اللہ بھرا ہے، آپ کا کمٹمنٹ ہے، آپ کا عہد ہے وہاں سے۔ اسی طرح سے جس طرح سے ہر مسلمان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لا الہ الا اللہ کی اپلیکیشن بھری ہے، تو کویسچن بھی تو ہمارے سے ہوگا نا، عبد بھی تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ ہم وہ تو نہیں بن رہے کہ جو سارا دن تھک کے گراج صاف کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور مالک کو تو کچھ اور چاہیے تھا، اور چاہیے کیا تھا وہ دیکھنے کے لیے ہی تو ہمیں قرآن سمجھنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار جب یہ کہتے ہیں نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہے کوئی سیکھنے والا، یہ بہت آسان ہے۔ اب ہم نے عہد کرنا ہے آج انشاءاللہ کہ ہم پوری، جیسے ہم نے سورۃ فاتحہ سے شروع کیا ہے نا، اسی طرح سے ہم سورۃ ناس تک جائیں گے۔ ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمارے رب کو ہم سے کیا چاہیے، اور بہت آسان ہے۔ جب اس راستے پہ چلیں گے نا تو آپ کو تب پتہ چلے گا کہ ہر راستہ ہی پھولوں کا راستہ ہے، آسانیوں کا راستہ ہے، نعمتوں کا راستہ ہے، سکون کا راستہ ہے، سکینت کا راستہ ہے، الحمدللہ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے جب یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تیرے سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب مدد بھی دیکھیں، اب کیا ہم انسان سے مدد نہ مانگیں؟ مدد مانگیں، لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہم جو ہمارے اسباب کے دائرے میں ہے،
جو انسان دیکھیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہم مدد مانگتے ہیں نا, وہ ہمارا علاج کرتے ہیں, تو کیا ڈاکٹر ہمیں زندگی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے نا. جیسے رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, بارش اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, ہر وہ چیز جو غائب کی ہے, ہر وہ چیز جو انسان کے اپنے اختیار سے باہر ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اس میں ہم جب مدد مانگیں گے انسان سے تو وہ شرک ہو جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں, آپ نے یہ سنا ہوگا کہ فلاں کے گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا اللہ نہ کرے, ویسے کسی کے ساتھ ایسے ہو, لیکن ہوتا ہے نا, تو وہاں فلاں دربار میں چلے جاؤ یا فلاں کے پاس چلے جاؤ, وہ آپ کو تعویذ دے گا یا وہ کرے گا, آپ کی اولاد پیدا ہو جائے گی. تو یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. اب اتنا چھوٹا, اتنا کہتے ہیں نا معمولی فرق ہے. آپ دیکھیے کفار مکہ کیا کرتے تھے, حج تو وہ بھی کرتے تھے, ایک اللہ کو وہ بھی مانتے تھے, لیکن کرتے کیا تھے, وہ بتوں کے ساتھ پوجا کرتے تھے. آج ہم کیا کرتے ہیں, آج جو لوگ اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں, لیکن آج آپ دیکھیں, آپ کے سامنے لوگ ہیں, قبروں پہ جاتے ہیں, پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں, ان سے وہ دعائیں کرانے کے لیے کہتے ہیں, جو وہ چیزیں کروانے کے لیے کہتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہی نہیں ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. تو ایاک نستعین میں ہے کہ کوشش ہم نے کرنی ہے نا, مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں گے. اگر ہم کوشش ہی نہ کریں, اب گھر میں لیٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں رزق دے دے, دعائیں تو اب کر ہی رہے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. نہیں, اسباب پہلے کرنے ہیں, پھر اس کے بعد اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد تو نے ہی ہماری کرنی ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے کہ, اور ہم نے ہر نماز دیکھی, اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہے نا. اگر آپ نے ایک رکعت میں یہ الحمد نہیں پڑھی تو وہ رکعت ہی باطل ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا, نا کا مطلب ہوتا ہے ہم, اہدنا دکھا دے ہمیں, ہدایت دے ہمیں, صراطہ راستے کی, المستقیم سیدھے راستے کی. اب ہم اللہ تعالیٰ سے جب ہدایت مانگ رہے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے درمیان آدھا راستہ ہے, اب جو بھی میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو نواز دوں گا. تو پھر ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. ہمیں پتہ نہیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں, ہمیں تو دعائیں کرنے کا طریقہ دیکھیں, وہ جو دل سے دعا اٹھتی ہے نا, جب ہم دعا کرتے ہیں, ہمیں ہمارے رب کی پہچان نہیں ہے. ہم جس کے آگے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. آپ ذرا وہ یاد کریں جو میں نے پہلی آپ کو اگزامپل دی تھی, کہ جس وقت آپ انتہائی مجبوری میں تھے اور آپ کی کسی نے مدد کی تھی, آپ کس طرح سے اس کے سامنے کھڑے تھے. جب ہم رب کے سامنے یوں کھڑے ہوتے ہیں نا, دعا کرتے ہیں, تو وہ جذبہ جب ہمارے اندر ہوتا ہے, وہ سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے. ہدایت ایک ایسا میجک سٹون ہے جو جس بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کو لگتا ہے نا, اس کو وہ کمال کے مقام پہ پہنچا دیتا ہے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں نا ہمیں, اولاد اگر ہدایت پہ نہیں ہوگی نا تو وہ ہمارے لیے ذلت کا باعث بن جائے گی. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں رزق دیتے ہیں, اگر ہمارا کاروبار میں ترقی اور برکت دیتے ہیں, اگر وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والا نہ ہوا, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں حلال رزق نہ کمائے نا, وہ رزق ہمارے لیے قیامت کے دن عذاب بن جائے گا. اور اگر وہ رزق پہ ہدایت کا وہ میجک سٹون لگ جاتا ہے, تو وہ رزق ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. ہر وہ نعمت جو ہدایت کے بغیر ہے ہمارے لیے عذاب ہے. اسی لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھی راہ کی. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیسہ دے دے, اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے گھر دے دے, کاروبار دے دے, یہ نہیں مانگ رہے ہیں. یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں, ہدایت مانگ رہے ہیں, کیونکہ اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. جس کو یہ نعمت مل گئی اس کو پوری کائنات مل گئی. اس لیے جب بھی یہ دعا کریں, دیکھیے زندگی میں ہدایت ہمیں ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے. ہم نے کسی جاب پہ جانا ہے تب بھی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جاب ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. وہاں پہ ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم بھی ملے گا کہ نہیں, وہ ہمیں پڑھنے بھی دیں گے کہ نہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں, اگر آپ بچوں کی شادی کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شادی ٹھیک ہو جگہ پہ میں کر رہی ہوں کہ نہیں. ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے دے, تو سیدھا راستہ بتا. دیکھیں سیدھا راستہ کون ہے؟ سیدھا راستہ ہے نا, اللہ تعالیٰ مستقیم کہتے ہیں وہ راستہ جو سیدھا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے, اگر آپ تھوڑا سا ایک یہ سیدھا راستہ, آپ اتنا سا بالکل آپ تھوڑا سا یہاں سے ہٹے ہیں نا, یہ راستہ تو سیدھا جا رہا ہے نا, یہ شروع میں تو آپ بالکل تھوڑا سا ہٹے, وہ ایسا ایسا ہٹتے 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 یہ راستہ بہت دور نکل جاتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے کہ جو مستقیم پہ ہے نا, جس راستے پہ ہے, وہ بھی اللہ سے اسی لیے دعا کرے, بار بار دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ رہنے دینا. یا اللہ دنیا میں بڑی ٹیمپٹیشن ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کئی دفعہ, اللہ تعالیٰ مجھے آپ اسی راستے پہ مجھے گائیڈ کرتے رہنا.
اور इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला करेंगे। और इसके बाद हम अल्लाह से दुआ करते हैं ना कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब रास्ता तो मांग लिया ना हिदायत का, और फिर हम और उसको बताते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से वजाहत करें कि सिरात रास्ता अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता जिन पर तूने इनाम किया, अनअमता इनाम किया, अलैहिम जिन पर। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह इसके बाद वापस आते हैं और इसके बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए कुरान मेरी ज़िंदगी। आप सुन रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। हम बात कर रहे थे सिरातुल लज़ीना अनअमता की, कि सिरात वो रास्ता है, अल्लज़ीना वो उन लोगों का रास्ता, अनअमता जिस पर तूने इनाम किया। अनअमता जो है ये फ़ेल माजी है। अब देखिए इसमें एक बड़ी हिकमत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कह रहे हैं कि उन लोगों का रास्ता जिन पर आप इनाम कर चुके हैं। आजकल जो लोग हैं उनका रास्ता नहीं है, अभी यहाँ पे हमें कह रहे हैं। क्योंकि देखिए जब हमने सिरात मुस्तकीम की बात की थी ना, कि एक सीधे रास्ते पे, अगर हमें नहीं पता कि आज हम सीधे रास्ते पे, अल्लाह ना करे कल को कोई ऐसी गलती हो जाती है, हम थोड़ा सा रास्ते से भटक जाएं और फिर बहुत दूर हो जाएं, और जो लोग फॉलो कर रहे हो वो भी हमारे साथ साथ उसी रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोग जो कामयाब हो चुके, इनाम किन लोगों पर था? जो अम्बिया थे, जो शोहदा थे, जो औलिया थे, सिद्दीकीन थे, वो अल्लाह ताला ने जिनको कामयाब करार दे दिया। ये रास्ते पे चलने वाले लोग कौन थे? जिन्होंने कहा कि समेना व अताना, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमने सुना और हमने अमल कर लिया। और फिर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना, गैरिल मग़दूबी, गैर ना मग़दूब जिन पर तेरा गज़ब था, अल मग़दूब है और जिन पर तेरा गज़ब था। गज़ब किन पे था? अब देखिए सबसे पहले गज़ब अल्लाह सुब्हानहू तआला का शैतान पे था, फिर कौम समूद है, आद है, वहाँ से अगर आप देखते जाए कौम नूह पे, जिस पे अल्लाह ताला का गज़ब है, पूरा कुरान इनकी हिस्ट्री से भरा हुआ है। उन लोगों के रास्ते पे ना चलाना, उन्होंने क्या किया था? और आखिर में आप देखिए यहूद की बात आती है ना, तो उन लोगों के पास इल्म आया था, नबी आए थे, उनके पास सहीफ़े थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला पे के अहकामात पे अमल नहीं किया। तो हमें ये देखना है कि आज हम क्या कर रहे हैं। क्या हमारे पास नबी नहीं आए? क्या हमारे पास कुरान नहीं है? फिर हमारे अमल में कमी कहाँ पे हो रही है? और फिर हम ये कहते हैं कि गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन, कि ना ही उन लोगों की तरह जिनको तूने गुमराह कर दिया। अब गुमराह को अगर उर्दू का लफ्ज़ है, अगर आप उसको थोड़ा सा खोलते हैं ना, देखिए गुम और राह, वो लोग जिनकी राह ही गुम हो गई। ये वो लोग हैं जिनके पास इल्म ही ठीक नहीं आया, और वो खुद अमल कर रहे हैं लेकिन उनके पास इल्म नहीं आया। और ये वो लोग हैं जिसके जब हम तफसीर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वो लोग हैं जो क्रिश्चियन हैं, जिनके पास किताब है। ऐसे नहीं है कि उनके पास तौरा नहीं, लेकिन उनकी किताबें बदल गई हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में इसका मेंशन किया है कि उनके उलमा थोड़े पैसों से आयात को बदल देते थे। अब देखिए कि हमने सबक किससे लेना है? हमने सबक लेना है कि वो लोग जो पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला के फेवरेट लोग थे, यहूदी, जो जब अल्लाह ताला कुरान में बार बार मेंशन करते हैं ना कि ये लोग चुने हुए लोग थे, जैसे आज हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को चुना हुआ है। और उनसे क्या गलती हुई थी? उनसे यही गलती हुई थी कि उनके पास इल्म था लेकिन उनका अमल उसके मुताबिक नहीं था। आप देखिए शैतान ने क्या किया था, हम क्यों उससे पनाह मांगते हैं? क्या उसने कहा था कि उसने तकब्बर किया था कि मैं इसको सजदा करूं, कि मैं इससे बेहतर हूं। आज हम कितनों से बेहतर अपने आप को समझते हैं। ये हमारी अना ही हमें कहीं नहीं छोड़ती है। मुझे जवाब दिया, मेरे बच्चे ने मुझे जवाब दिया, मेरी दोस्त ने मुझे जवाब दिया, फलां रिश्ते में मेरी नंद ने मुझे ये कहा, मेरी सास ने मुझे ये कह दिया, और इस एक मैं ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और इस दुआ में आप देखिए कि सबसे पहले कुरान में ये दुआ क्यों है? अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी पहचान करवा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि उसी से दुआ करनी है, उसी से मदद मांगनी है। ये दुनिया की ज़िंदगी है कितनी, मुझे ये बताइए, कितने साल हम जी लेंगे? बहुत भी जी लिया, अगर बहुत भी आप देख लें कि 100 साल जी लेंगे। जाना तो असल में हमने अपने असल घर में ही है ना। जिसको सूरत फातिहा की समझ आ गई ना, उसको पूरा दिन समझ आ गई, और जिसको रब की समझ आ गई उसको तो सब कुछ ही समझ आ गई। जिसके आगे झुकना है, जिसकी तारीफ़ करनी है, जिसका हुक्म मानना है। और देखिए हुक्म, काम वही बात है कि काम तो हम करते हैं ना, लेकिन अगर हम खाना पका रहे हैं
اگر ہم جاب کر رہے ہیں، اگر ہم مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، اگر ہم صدقہ دے رہے ہیں، اگر ہر چیز ہم اللہ کے حکموں کے درمیان کریں گے تو وہ عبادت ہو جائے گی. صرف اتنی سی بات ہے. لیکن ہم دنیا میں اتنا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے اگر آپ بات کرتے ہیں نا کہ قرآن کی کلاس ہے، فار ایگزامپل آپ آئے، کہتے ہیں ہم بہت بزی ہیں، بہت مصروفیت ہے، انشاءاللہ کبھی آئیں گے. تو کبھی کبھی لگتا ہے اچھا یہ فالتو لوگوں کا کام ہے، پھر جو مصروف نہیں ہے نا وہ اس کلاس میں چلے جائیں. اب دیکھیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، کیونکہ اگر تو ہم نے بچپن میں سمجھا ہوتا، اللہ کے لیے ہمارے گھر کا سچویشن ایسی ہوتی کہ ہم نے بچپن سے سیکھ لیا ہوتا تو اور بات ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے انسان کو، جب وہ سیکھنا چاہے. لیکن کبھی بھی جب بھی آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ کہ بھئی بڑے مصروف ہیں آج کل، ابھی ٹائم نہیں ہے. تو ہمیں ٹائم نکالنا ہے، کیونکہ آخرت کا دن ہمارے اوپر آنا ہے. ہم نے جواب دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر انسان، ہر روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گروی ہے، اور اس کو ہمیں قیامت کے دن چھڑائیں گے تو کیا دیں گے؟ کوئی عمل دیں گے تو ہم اپنے آپ کو چھڑوائیں گے نا وہاں سے. اس دن ہمارے اعمال صرف ہمارے ساتھ جائیں گے، کوئی کرنسی نہیں ہمارے ساتھ جانے والی ہے. یہ جو اعمال ہم لے کے جائیں گے تو ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہوگا، اگر وہ انسان ہمارے پاس آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اس نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا تھا، تو ہم کیا دیں گے؟ کرنسی تو ہے نہیں ہے، تو ہم نے اپنے اعمال ہی اس کو دینے ہیں نا. تو ان میں ہم خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کر. حکمت جس انسان کو مل گئی نا، اس کو سب کچھ مل گیا. کیونکہ جب ہمیں علم آ جاتا ہے نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب ہم نے علم آ گیا تو اب ہم نے عمل کیسے کرنا ہے. اب جب ہم عمل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا روکتی ہے، ہمیں ہماری اراؤنڈ جو سچویشنز ہیں اس میں ہم پھنس جاتے ہیں. اطاعت کس کی کرنی ہے؟ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، رائٹ. لیکن اگر والدین بھی، ماں باپ ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے تو آپ اس کی بھی نہیں مانیں گے. ہمارے پاس تو بہانے بھی کتنے ہو جاتے ہیں نا، ہمارے میاں کو پسند نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کو پسند نہیں ہے، ہمارے اس کے اراؤنڈ جتنے بھی لوگ ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی ایک بہانہ مل جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، آپ جہاں پہ اللہ کا حکم ہے اس کے اگینسٹ آپ کسی کے اطاعت نہیں کر سکتے ہو. آپ نے کسی کا کہنا نہیں ماننا. یہ بڑی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم کتنی جگہوں پہ ہم ایسی بات کرتے ہیں. اب دیکھیے جب ہم خیر سے اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، ہم کتنی خوشیوں سے الحمدللہ، سب سے پہلے تو یوزلی ہمارے درس ہوتے ہیں، ہم اللہ کو تھینک یو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے اتنا اچھا میری بیٹی کا کام کر دیا، بیٹے کا کام کر دیا. لیکن اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں؟ یا تو پھر ڈانس شروع ہو جاتا ہے، اگر اس دن نہیں ہوتا تو پھر مہندیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی اب مجبور ہے نا، بچے ہیں. یہ تو میں کسی کو، آپ بلیو کریں، آپ بالکل یہ نہیں سوچنا کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہی ہوں، کیونکہ ہم سبھی کو بدلنا ہے نا. ہم کدھر جائیں گے آپ مجھے یہ بتائیے؟ ہم کس طرح سے اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام کرتے ہیں اور پھر ہمیں شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو کلچر ہے نا، وہ مذہب جو مسجد میں پڑھے، نماز یا کمرے میں پڑھی، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کریں. اب ہم ریگولر زندگی میں آئے ہیں تو ہم نے اپنی بھی تو اب چیزیں کرنی ہے نا. یہ ہمارا کلچر ہے، وہ ہمارا مذہب تھا. ہم نے مذہب کو اپنی زندگی سے ہی علیحدہ کر دیا ہے، تو پھر یہ پرابلمس تو آئیں گی نا. پھر بچے بھی، اب تو بچے بھی ماں باپ کو کہتے ہیں کہ دے ہیو ڈبل اسٹینڈرڈ. وہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. اب دیکھیے مجھے ایک جاننے والے تھے، ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عائشہ، میرا بچہ جو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے، وہ ڈرگس پہ چلا گیا. تو جب بچے کو ماں سمجھاتی تھی تو اس نے کہا کہ باپ بھی تو سگریٹ پیتا تھا. اب بچے کو یہی نہیں پتہ چلا کہ سگریٹ کے اندر اس نے کچھ اور جو بھی چیزیں ڈالتے ہیں وہ ڈال کے جب اس نے ایسی چیزیں کرنی شروع کی تو اس کے باپ کو سمجھ نہیں آئی. جب اس نے بات کی تو اس نے کہا یو گائز ہیو ڈبل اسٹینڈرڈ، آپ خود کرتے ہو اور ہمیں منع کرتے ہو. دیکھو ہم دنیا کے ایسے دور میں جا رہے ہیں جہاں پہ بچے بیچارے کیا کریں، اتنی مشکل زندگیوں میں ہم لے کے ان کو بیٹھے ہوئے. جب تک ہم رول ماڈل نہیں بنیں گے نا، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ہم کدھر جائیں گے ان کو لے کے؟ ہمیں چینج ہونا ہے. ابھی شروع میں یہ لگتا ہے کہ کوئی نہیں سن رہا، بچے نہیں سن رہے، یہ نہیں سن رہا، لیکن آپ بلیو کریں جب آپ اپنے آپ کو بدلنا شروع کرتے ہیں، آپ کے اراؤنڈ سارے لوگ آہستہ آہستہ بدل جاتے ہیں. رب العزت نے جو ہمیں قرآن دیا ہے نا، اور جو دعا کا ایک سہارا دیا ہے،
اگر کبھی ایسا لگتا ہے آپ صرف ایک کہتے ہیں کہ بیٹھ کے نا اہدنا الصراط المستقیم صرف کہنا شروع کر دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ و ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کے سامنے کھل کے حقیقتیں آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ وہ راستے آپ کو دکھا دے گا. اب دعا کیا کریں اپنے بچوں کے لیے. اب ہر نماز کا حصہ بنا دیں. جب آپ اتحیات پڑھتے ہیں تو کہا کریں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ میرے بچوں کو، میری اولاد کو، دیکھیں یہ اتنی پاورفل دعا ہے کہ نہ صرف ہم اولاد کے لیے، ہم ان کی نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ذریات ہماری نسلیں ہیں. کہ اللہ تعالیٰ میری ذریات کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور میرے خامد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور وجعلنا للمتقین اماما، اور ان کو متقیوں کا امام بنا دے. الحمدللہ ہم تو کوئی چھوٹی دعا بھی نہیں نہ کر رہے. تو جب آپ دل سے کریں گے نا، جب آپ کو رب کی پہچان ہوگی، جب آپ کو الحمد کی پہچان ہوگی، آپ کو یوم الدین کی پہچان ہوگی، آپ کو اپنے عہد کی پہچان ہوگی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کو شرک کی پہچان ہو جائے گی، کیونکہ اس کی تو معافی نہیں ہے نا. ہر گناہ معاف ہو جائے گا، شرک معاف نہیں ہوگا. اور ہم اتنے آرام سے ایسی چیزیں کر دیتے ہیں. ہاتھ دکھانا کیا ہے؟ سب سے بڑا شرک ہے. آپ دیکھیں ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتانا میرے کتنے بچے ہیں، مذاق سے ایسے ہی بس. یا ہم کہیں گے اچھا ذرا بتانا میرے کاروبار میں آج کل کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے، کیسے ہوگا. ہوتا ہے نا ہمارے اراؤنڈ. کتنی دفعہ ہم نے یہ چیزیں سنی ہیں. تو کدھر بچ کے جائیں گے پھر؟ یہ چیزیں اگر ہمیں نہیں سمجھ آئے گی تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ ہمیں تو دعا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی ہیں. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم کس کس چیز پہ شکر ادا نہ کریں. جب کبھی ہاسپٹل کے پاس سے گزرے نا تو ذرا دیکھیا کریں کہ اتنے کمرے بھرے ہوئے ہیں. ہمارے ہی شہر کے ہیں نا ہاسپٹل، ہر کمرے میں کراہتے ہوئے لوگ ہیں. آپ اس کے باہر ہیں اور چل پھر رہے ہیں. اس سے بڑا شکر کیا ہوگا؟ آپ اپنے پاؤں پہ چل کے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ سانس لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرموں کی بارشیں ہیں ہم لوگوں کے اوپر. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے بس میں یہ کہتی ہوں کہ جب بھی میں قرآن پڑھتی ہوں نا، جب میں اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھا رہی ہوتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں جب تک ہمیں اپنے رب کی پہچان نہیں ہوگی، ہمیں اس کی عظمت کا احساس نہیں ہوگا، ہم یہ نہیں جان سکتے کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہیں. ہم تو دعائیں بھی اسی طرح سے بس جلدی جلدی کر دیتے ہیں. آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے الحمدللہ پڑھنی ہے نا، ہم نے اس بات کو ضرور غور کرنا ہے کہ ہم کس رب کے آگے کھڑے ہیں. اور اس کی تعظیم جو ہمارے دل کے اندر سے اٹھے گی نا، وہ ہماری دعاؤں کو عرش تک لے جائے گی.